बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटाइन स्कूल में खुश आमदेद। हम सबक पढ़ रहे हैं। असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया और हम सबक की रीडिंग कर चुके हैं, हवाला मुसन्निफ़ पढ़ चुके हैं और सबक किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है ये भी पढ़ चुके हैं। आज कोशिश करेंगे कि हमारा लास्ट लेक्चर हो इस सबक के मुतालिक और हम इसके अंदर मश्क से मुतालिक तमाम काम जो है उसको डिस्कस करके और इस चैप्टर को क्लोज़ कर दें। मश्क शुरू करने से पहले हम आपको एक बात की याद दहानी करवा दें कि जैसा कि पिछली क्लास में हवाला मुसन्निफ़ के साथ हमने ये डिस्कस किया था कि आया ये पारा अफसाना है या ये नावल है, तो हमने नावल की रूह से आपको बताया था कि आप इसको किसी हद तक कह सकते हैं कि ये अफसाना है, क्योंकि इसमें ज़िंदगी का एक पहलू दिखाया गया है और इसको हमने एक ही नशिस्त में पूरा पढ़ लिया है, यानी कि एक ही बैठक में एक ही दफ़ा में इसको पूरा पढ़ के ख़त्म कर लिया है। लेकिन आप ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि ये एक मुकम्मल नावल का हिस्सा है, जो कि एक तवील कहानी को कहा जाता है। नावल एक तवील कहानी होती है और ये एक तवील कहानी के हिस्से का एक छोटा सा पारा है जो आपने अपनी किताब में पढ़ा। तो उम्मीद है कि आप इस बात को याद रखेंगे। अब बाकायदा हम शुरू करते हैं मश्क के सवालात के ऊपर नज़र डालना। इसमें सवाल नंबर 1 में आपको बहुत आसान से चंद सवालात दिए गए हैं। फ़तेहुल्लाह ख़ान की कितनी बेटियां थीं, उनके नाम बताइए। सुल्ताना के रंजीदा रहने की असल वजह क्या थी? हुस्न आरा मिजाज के लिहाज से कैसी थी? शाह ज़मानी बेगम ने हुस्न आरा की तालीम के बारे में छोटी बहन को क्या मशवरा दिया? असगरी ने हुस्न आरा को पढ़ाने के लिए कहाँ बुलाया? आपकी मश्क में दिए गए ये तमाम सवाल बहुत ही आसान है और हमें उम्मीद है कि आपने ये चैप्टर इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा है कि इन तमाम सवालों के जवाब आप ख़ुद अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। यहाँ हम आपको एक और बात ये कहेंगे कि अक्सर बच्चे सवालों का जवाब लिखने के लिए ये तरीक़ा इख्तियार करते हैं कि किताब में कुछ इस तरह से निशान लगाते हैं कि इस सवाल का जवाब है यहाँ से और यहाँ तक और यहाँ से और यहाँ तक। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप अच्छी तरह से सबक पढ़ चुके हैं तो कोशिश कीजिए कि इन सवालात के जवाब आप अपने अल्फाज में लिखिए। हम आपको बार बार ये ताकीद करते हैं कि काम आप अपने अल्फाज में कीजिए ताकि इससे वो आपका अंदाज़े तहरीर निखर जाए और आप जब इम्तिहानी पर्चा हल करने के लिए बैठें तो आपका पर्चा बिल्कुल मुनफरिद हो और यहाँ के तमाम बच्चों की तरह एक ही जैसा जवाब आप भी रटा रटाया लिख रहे हों। तो जो बहुत अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो हमारी बात को यकीनन समझ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि सवालों के जवाब खुद लिखें। और जहाँ कहीं आपको मुश्किल दरपेश आए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। सवाल नंबर 2 बेहद आसान है, जिसमें दुरुस्त जवाब पर आपको निशान लगाना है। सवाल नंबर 3 में आपको कालम अलिफ को कालम बे से मिलाना है। ये भी तकरीबन वैसा ही है कि आपको दुरुस्त जवाबात इसके ढूंढने हैं। उसके बाद आपको तशरीह लिखनी है अपने अल्फाज में। यहाँ का दस्तूर है कि कोई फ़र्द बशर रंज से खाली नहीं। अगर हर तरफ खुशी ही खुशी हो तो इंसान खुदा को भूल कर भी याद ना करे। तो आप इस इक़्तिबास की तशरीह कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि पहले आप हवाला सबक लिखेंगे। ये इक़्तिबास किताब में मौजूद सबक असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया से लिया गया है। इसमें आप जो सबक का नाम है उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए। उसके बाद आप मुसन्निफ़ का तारुफ़ लिखेंगे। मुसन्निफ़ के तारुफ़ के ज़िमन में हमने आपको बहुत सारी मालूमात दे दी है। अच्छा तो यही है कि आप अपने अल्फाज में लिखिए, लेकिन हम आपको एक आइडिया देने के लिए मुसन्निफ़ का तारुफ़ कुछ बताए देते हैं। ये सबक मशहूर अदीब डिप्टी नज़ीर अहमद ने तहरीर किया, जो उनकी मशहूर तसनीफ़ मिरातुल उरूज से माखूज़ है। डिप्टी नज़ीर अहमद बिजनौर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद दिल्ली आ गए। अदब, अरबी, फ़लसफ़ा और रियाजी में उबूर हासिल किया और अंग्रेज़ी में अपनी ज़ाती मेहनत और काविश से महारत हासिल की। रिटायरमेंट के बाद अपनी बाकी ज़िंदगी तसनीफ़ व तालीफ में गुजरी। डिप्टी साहब को उर्दू ज़बान का पहला नावल निगार भी कहा जाता है। उनकी तसानीफ़ में मिरातुल उरूज, तौबतुन नुसूह, इब्नुल वक्त और बनातुन नाज शामिल हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे इक़्तिबास की तशरीह। इस इक़्तिबास में डिप्टी नज़ीर अहमद गम और खुशी का जिक्र कर रहे हैं कि ये दुनिया का तरीक़ा है। कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि उसे आज तक कोई रंजो अलम नहीं मिला हो।
دنیا میں غم اور فکر، راحت اور خوشیاں، دکھ اور درد ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ اگر ہر طرف خوشیاں ہوں تو خوشی کی وجہ سے لوگ خدا کو بھول جائیں اور اسے کبھی یاد ہی نہ کریں۔ اسی وجہ سے خدا نے دکھ کے ساتھ خوشی بھی رکھی ہے اور خوشی کے ساتھ دکھ کو بھی رکھا ہے، تاکہ انسان اپنی حقیقت کو جانے اور اللہ کو بھی یاد رکھے۔ تو یہ ہوئی کچھ اس اقتباس کی تشریح۔ آپ اس کو اپنے الفاظ میں مزید بہتر کر کے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ایک کہاوت لکھی ہوئی ہے، ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں۔ اس کی تشریح آپ کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اس کہاوت میں بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی چیز کو اپنی پوری توانائیاں صرف کرتے ہوئے ہر طرف ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، مگر وہ ہمارے بالکل سامنے ہوتی ہے اور وہ ہمیں نظر نہیں آتی اور ہماری نظروں سے اوجھل ہوئی رہتی ہے۔ ایسے وقت میں کہا جاتا ہے کہ ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں۔ سوال نمبر 5 میں الفاظ اور محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے لٹو ہونا۔ اگر آپ اپنے جملے خود سے بنائیں گے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا اور ہم دیکھنا بھی چاہیں گے کہ آپ نے کیسے جملے بنائے ہیں۔ اس کے لیے کامنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے اور فیس بک کے پیج کا استعمال کیجیے۔ آپ اپنا کام ہمیں چیک کروا سکتے ہیں، ہم اس میں کریکشن کریں گے اور اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کی مزید رہنمائی کر سکیں۔ سارا گلاب جامنوں کے ڈبے پر لٹو ہو گئی۔ دریغ نہ کرنا، ہمیں اپنے ملک و ملت کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنی چاہیے۔ شستہ کے معنی ہوتے ہیں صاف اور عمدہ گفتگو یا تحریر۔ تو آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی تحریر شستہ اردو کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ نالاں، نالاں سے مراد ہے بیزار، پریشان۔ اکبر کی شرارتوں سے پورا محلہ نالاں ہے۔ اپنا کام خود کرنے میں کبھی قباحت محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تو کچھ وہ جملے ہوئے جو ہم نے آپ کی بنانے میں مدد کی۔ اب اسی سبق میں کچھ اور اقتباسات ہیں جو آپ کے امتحانی پرچے میں آ سکتے ہیں، تو تھوڑی سی ان کی تشریح پر بات کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے، شاہ زمانی کی چھوٹی بہن سلطانہ کو دنیا کے سب عیش میسر تھے، لیکن لڑکیوں کی طرف سے رنجیدہ خاطر رہا کرتی تھی۔ حسن آرا کے مزاج کی افتاد ایسی بری پڑی تھی کہ اپنے ہی گھر میں سب سے بگاڑ تھا۔ نہ ماں کا لحاظ، نہ آپا کا ادب، نہ باپ کا ڈر، نوکر ہیں کہ آپ نالاں ہیں۔ حوالہ سبق اور مصنف کا تعارف ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ تشریح آپ کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد اس اقتباس میں سلطانہ کی فکر و پریشانیوں کی وضاحت کر رہے ہیں۔ وہ اپنی لڑکیوں کی طرف سے فکر مند تھیں، سوائے چھوٹی بیٹی کے۔ اس کے پاس دنیا بھر کا سامان عیش و عشرت موجود تھا اور وہ بہت آرام سے زندگی گزار رہی تھی، جبکہ حسن آرا مزاج کی بہت تیز تھیں اور ان کی بہت ہی نخریلی عادات تھیں، اور جس کی وجہ سے ان کے گھر میں بگاڑ پیدا ہوا تھا۔ وہ ان کو ماں باپ کا نہ ڈر تھا نہ احترام تھا، اور وہ نوکروں کو بھی بہت زیادہ تنگ کر کے رکھتی تھیں، اور غرض ان کی وجہ سے ان کا پورا گھر پریشان اور نالاں رہا کرتا تھا۔ شاہ زمانی بیگم اپنی بہن کی طرف مخاطب ہو کر بولی، بوا سلطانہ، اس لڑکی کے لیے تو خدا واسطے کوئی استانی رکھو۔ سلطانہ بیگم، باجی اماں کیا کروں، مہینوں سے استانی کی تلاش میں ہوں، کہیں نہ ملتی۔ شاہ زمانی بیگم، اوئی بوا، تمہاری بھی کہاوت وہی ہے، ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں۔ تو آپ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے کریں گے کہ اس میں ڈپٹی نذیر احمد سلطانہ کے گھر کے حالات بیان کر رہے ہیں، جو اپنی بیٹی حسن آرا کی وجہ سے بہت پریشان تھی، کیونکہ حسن آرا ایک بدلحاظ بچی تھی اور کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی، نہ کسی کا ادب کرتی تھی۔ ڈپٹی نذیر احمد نے یہ ناول اس زمانے میں لکھا جب لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اسکول موجود نہ تھے اور لوگ اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے گھر پر ہی کسی استانی کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ پردے کی بہت زیادہ پابندی کی جاتی تھی اس زمانے میں۔ زمانی بیگم نے کہا کہ سلطانہ، جس چیز کو تم پورے شہر میں ڈھونڈوا رہی ہو وہ تو تمہارے محلے ہی میں موجود ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے محاورہ استعمال کیا، شہر میں ڈھنڈورا اور بچہ بغل میں۔
سلطانہ نے حیرت سے کہا کہ کہاں مجھے تو خبر نہیں. تو اس پہ شاہ زمانی بیگم نے انہیں بتایا کہ اسی محلے میں مولوی فاضل رہتے ہیں, ان کی چھوٹی بہو پڑھی لکھی بھی ہیں اور بہت سلیقے والی بھی ہیں, ان کا نام اصغری ہے, اور ان کے سلیقے کی وجہ سے لوگ انہیں تمیزدار بہو کہتے ہیں, اور وہ لاکھوں میں ایک استانی ہے اور بہت لائق فائق خاتون ہے. تو تم حسن آرا کے لیے انہیں استانی کیوں منتخب نہیں کرتی؟ اس کے بعد ایک اور اقتباس پڑھیں گے. یہ سب ان کی مہربانی ہے, ان کی ریاست کو بھی یہی بات زیبا ہے کہ ان کے زیر سایہ ہم غریب بھی پڑے ہیں. تو خدا ننگا بھوکا نہیں رکھتا, بن داموں کے لونڈی بن کر خدمت کرنے کو تو میں حاضر ہوں, اور اگر تنخواہ دار استانی درکار ہو تو شہر میں بہت ملیں گی. اس اقتباس میں ڈپٹی نذیر احمد اصغری کا جواب بیان کر رہے ہیں کہ اصغری ایک پڑھی لکھی اور معزز گھرانے کی بہو تھی, اور انہوں نے جب ماما کے ہاتھوں یہ پیغام سنا کہ وہ حسن آرا کی تعلیم کا خرچہ پانی اٹھانے کے لیے تیار ہے, تو انہوں نے بہت سبھاؤ سے یہ جواب دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے گھر میں پیسے کی ریل پیل ہے, لیکن ہم بھی کوئی گرے پڑے نہیں ہیں, اور اگر ان کو تنخواہ دار استانی کی ضرورت ہے تو شہر میں بہت مل جائیں گی. اگر مجھ سے پڑھوانا چاہتی ہیں تو میں پڑھائی لکھائی اور ادب آداب سکھانے کے کوئی پیسے نہیں لوں گی. اب ایک اور اقتباس کی بات کر لیتے ہیں. تانی تو واقعی میں لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے, جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے, پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے, سایہ پڑ جانے سے سلیقہ سیکھے, ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے, لیکن نوکری کرنے والی نہیں. اس اقتباس میں ڈپٹی نذیر احمد سلطانہ کی داروغہ مانی کی زبانی اصغری کے اوصاف بیان کر رہے ہیں. اصغری جنہیں تمیزدار بہو کا لقب ملا ہوا ہے, داروغہ مانی ان کے بارے میں کچھ یوں کہتی ہیں: اصغری تو واقعی لاکھوں میں ایک ہیں, ان کی شکل و صورت سے انسانیت ٹپکتی ہے, اور ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے, اور وہ اتنی سلجھی ہوئی گفتگو کرتی ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے سے انسان نیکی کی باتیں سیکھ کر اٹھتا ہے, اور اگر ان کا سایہ بھی کسی کے اوپر پڑ جائے, یعنی کہ اگر ان کی صحبت میں کوئی بھی رہے تو اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے, اور اگر ان کی ہوا بھی کسی کو لگ جائے, یعنی کہ کوئی ان کے آس پاس ہی رہے, صحبت میں نہ ہی رہے مگر آس پاس ہی رہے, تو ادب اور تمیز سلیقہ ان کو دیکھ کر سیکھ جائے. اور انہوں نے اصغری کی بے تحاشا تعریف کی, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اصغری حسن آرا کو پڑھانے کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گی, لیکن وہ حسن آرا کو پڑھانے کے لیے ہمارے گھر نہیں آئیں گی, بلکہ حسن آرا کو ہی ان کے گھر جانا ہوگا. اس کے بعد ایک یہ آخری اقتباس ہے. اول تو خود مجھ کو کیا آتا ہے, مگر جو 4 حرف بزرگوں کی عنایت سے آتے ہیں, انشاءاللہ ان کے بتانے میں اپنے مقدور بھر دریغ نہ کروں گی. تو اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہوگی. یہاں پر ڈپٹی نذیر احمد ہی کے الفاظ میں اس کی شخصیت کے سلجھاؤ کو کھولتے ہوئے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس نے نہایت کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ مجھے تو خود ہی کیا آتا ہے, مجھے خود کچھ نہیں آتا, میں نے بس جو کچھ سیکھا ہے وہ اپنے بزرگوں کی خدمت کرنے سے اور ان کی باتوں پر کان دھرنے سے سیکھا ہے. میں کوئی پیشہ ور استانی نہیں ہوں, اور خدمت خلق کے جذبے کے تحت محلے کی بچیوں کو تعلیم دیتی ہوں, اور تعلیم بھی مفت دیتی ہوں, اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیتی. میں یہ کام عبادت سمجھ کر کرتی ہوں, اور مجھے جو بھی تھوڑا بہت کچھ آتا ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان بچیوں کو سکھا دوں تاکہ وہ بھی اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لا سکیں اور اپنی زندگی کو سنوار سکیں اور نکھار سکیں. تو یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر تمام ہوا. ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو تمام کو بہت اچھی طریقے سے آپ کو سمجھائیں. آپ کو جو بھی سوال اس کے ضمن میں کرنا ہے وہ نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھ کر کیجئے. فیس بک کا پیج جوائن کیجئے, اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کوارنٹائن اسکول کا لنک شیئر کیجئے, ان کو بتائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اس سے مستفید ہو سکیں. چینل کو سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن کو آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. تو اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے چیپٹر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.